नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने तिब की गुज़श्ता वीडियो में आपको 4 चीज़ें बताई थीं। अरकान मिजाज इखलात आज़ा। आज की इस वीडियो में इनकी तफसील के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हकीम बुकरात का एक कौल बताया था जिसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। हकीम बुकरात कहता है, इल्म तिब ओ करे क्यास, यानी कि तिब के इल्म की तरफ वो लोग जाएं जो इसके मुतल्लिक अबूर रखते हों, इसके मुतल्लिक जानते हों और उन्होंने इल्म तिब को पढ़ा हो। जिसमें थी हिंदी बदनशनास। इसके मुतल्लिक वो कहता है कि इस तरफ वो जाए जिसको बदन की शनास। इल्म तिब किस्म दो जान। वो कहता है कि इल्म तिब की 2 किस्में हैं जिनका जानना ज़रूरी है। नज़री अमली कहें यूनान के यूनान के लोग तिब के इल्म को जानने के लिए कहते हैं नज़री और अमली इल्म का होना ज़रूरी है। नज़री इल्म वो है जो हमारी आँख के सामने हो, जो आँख से देखा जाता है, जिसको हम आँख से देख सकें, यानी कि इंसान के बदन का मुआयना करना। जब हम उसको मुआयना कर लेंगे तो इसको नज़री इल्म कहेंगे। नज़री इल्म शनाख्त जिस्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसानी जिस्म को देखना ही शनाख्त कहलाता है। अमली इल्म जान 2 किस्म। अमली इल्म के लिए जानना ज़रूरी है जिसकी 2 किस्में हैं। इल्म जब सीखा जाता है ज़रूरत के तहत, और वो ज़रूरत क्या होती है? किसी का इलाज करना। अगर किसी को इल्म नहीं होगा और उसने तिब को नहीं पढ़ा होगा तो कुछ सीखा भी नहीं होगा तो वो क्या इलाज करेगा? कुल खलकत जिसकी मोहताज, कुल मखलूक, कुल इंसान जिसका मोहताज है, यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात को कहा गया है, पुकारा गया है। तमाम मखलूक को इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो अपना इलाज कराए। इस इलाज को करने के लिए इसे तिबई इल्म की ज़रूरत होगी, इसे पढ़ना भी होगा और सीखना भी पड़ेगा। नाज़रीन, बुकरात कहता है कि इल्म तिब वो सीखे जिसे ज़रूरत हो, जिसे शौक़ हो, वो अक्ल रखता हो, वो बदन की शनाख्त कर सके, इसकी नज़र भी ठीक होनी चाहिए। और यूनान वालों ने कहा आजकल ये इल्म लोग हवा से ज़र के लिए सीखते हैं लेकिन इस पर अबूर हासिल नहीं करते, जिसकी वजह से इन्हें अताई कहा जाता है। नाज़रीन, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। हमारे मुल्क के अंदर बहुत से तालिब इल्म ऐसे हैं, जब वो स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम डॉक्टर बन जाएं या हकीम बन जाएं, क्योंकि वो समझते हैं इन दोनों में पैसा कमाने का बहुत आसान तरीका है। इसलिए वो स्कूल से निकल कर किसी तिबिया कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं और कॉलेज में जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते, क्योंकि कॉलेज वालों को तो फीसों की ज़रूरत होती है और तालिब इल्म को उसकी डिग्री की ज़रूरत। इसलिए साल भर तालिब इल्म कॉलेज का रुख नहीं करता और ना ही जाता है। कॉलेज वाले इससे गैर हाज़िरी का जुर्माना लेकर इसको इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दे देते हैं और साथ ही उनको किताबें दी जाती हैं ताकि वो आसानी से पेपर हल कर सके। जब रिज़ल्ट आए तो कॉलेज वालों का नाम पैदा हो। तालिब इल्म इम्तिहान पास कर लेता है, इसी तरीके से वो 4 साल गुजार लेता है और कॉलेज का मुंह नहीं देखता। कॉलेज में कभी उसने जाना गवारा ही नहीं किया होता और इस तरह इम्तिहान पास करने के बाद उसे डिग्री मिल जाती है। नाज़रीन, जब इसने कुछ पढ़ा ही नहीं तो वह बाहर आकर क्या इलाज करेगा? इसी वजह से वो अताई कहलाएगा, क्योंकि इसके पास कोई इल्म या तजर्बा नहीं है। नाज़रीन, मैं अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए अपने मौजू की तरफ आता हूँ। हकीम बुकरात इन 4 के बारे में क्या कहता है, आइए मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ।
نظری چار قسم پہچان، چار طریقے سے ہم نے پہچان کرنی ہوتی ہے کہ اس حاجت مند کے امور سبب احوال نشان، یعنی کہ اس کی بیماری کا سبب ڈھونڈنا، مریض سے حال پوچھنا، پھر اس پر غور کرنا، اور پھر اس پر بیماری کی نشانیاں ڈھونڈنا۔ امور طبعی سبب امراض، ہم اس میں اس کا سبب اس مرض کی طبیعت کے بارے میں ڈھونڈیں گے۔ احوال ابدا نشان امراض، پہلے ہم اس کے جسم سے اس کے حوال کردہ بیان کی مدد سے بیماری کی نشانیاں ڈھونڈیں گے۔ امور طبعی سطح قسم، یعنی کہ طبیعت کو جو قدرتی طور پر بنائی گئی ہے، اس میں چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو 7 چیزوں کی ضرورت ہوگی، اور ان 7 چیزوں پر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ جس طرح بنیاد سب جسم آ کر انسان کے جسم کا موجود ہونا بنیادی ضرورت ہے، ارکان، مزاج، اخلاط، اعضاء، ان 4 چیزوں کے بارے میں آگے جا کر تفصیل میں بات ہوگی۔ ارواح قوی فعال بھرا، ارواح روح کی جمع ہے، اور قوی کا مطلب طاقت، فعال فعل سے نکلا ہے، فعل حرکت کرنے والا۔ اگر انسان کے اندر روح موجود نہ ہو تو اس میں طاقت نہ ہو، وہ کبھی بھی حرکت نہیں کرے گا۔ اگر انسان سے روح نکل جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے اور جسم اکڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم کو حرکت کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خون بھی اسی طریقے سے حرکت کرتا ہے، جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچتا ہے۔ اگر اس میں آکسیجن اور کاربن موجود نہ ہو تو یہ جم جائے۔ جب خون جم جائے گا تو حرکت نہیں کرے گا اور انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس لیے خون کو حرکت کرنے کے لیے روح یعنی کہ طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ 7 فصلاں وچ کراں بیان، ارکان 4 کہیں دنا ارکان، جو رکن کی جمع ہے۔ 4 کا مطلب کسی عقل مند کا کہنا ہے کہ ارکان جو ہیں اس میں 4 چیزیں شامل ہیں: پانی، مٹی، آگ اور ہوا۔ جب انسان کو تخلیق کیا گیا، کہا جاتا ہے کہ انسان کو گل اور گارے سے یعنی کہ مٹی اور پانی سے بنایا گیا۔ جب مٹی کے اندر پانی ملے گا تو وہ گارا بنے گا۔ اس گارے سے بت بنایا گیا، جب اس کو ہوا لگی تو وہ خشک ہو گیا۔ سورج کی تپش سے اس کو آگ کی تپش سے بھی پکایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ یہ چاروں عنصر ایک جسم کو بنانے کے لیے بنائے گئے، یہ ازل سے لے کر ابد تک رہیں گے۔ چارے عنصر مفرد جسم، یہ جو 4 چیزیں ہیں ان کو ملا کر ایک جسم بنایا گیا۔ ہر ایک ویج کیفیت 2 قسم، یعنی کہ اس کی کیفیت کے اندر 2 چیزیں موجود ہیں۔ اے اول ہند جوزاں ابداں، سب سے پہلے یہ جو چیزیں ہیں بدن کا حصہ ہیں۔ کل انسان، پرند، حیوان، اس میں تمام پرندے اور حیوان شامل ہیں۔ یہ ہے ارکان کی تفصیل۔ اس سے آگے مزاج کی طرف آتے ہیں۔ مزاج آمیزش ہے ارکان، اگر ارکان آپس میں مل جائیں تو مزاج کہلاتا ہے۔ اسے اسد، الفت، پہچان، یہ سب سے بڑی پہچان ہے ان 4 چیزوں کی جو آپس میں مل کر مکس ہوتی ہیں۔ جد چارے دل مل ہوں مقیم، جب یہ چاروں چیزیں آپس میں مل کر ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس نو کہن مزاج حکیم، تو اس کو حکیم مزاج کہتے ہیں۔ خاص مزاج دے 2 اعتدال، حقیقی غیر حقیقت بحال۔ اگر کوئی خاص چیز ہو تو اس کے مزاج کے مطابق 2 چیزیں برابر ہوتی ہیں، اور 2 چیزیں یہ ہیں حقیقی اور غیر حقیقی۔ مزاج دے 9 کفیت جتھے ود گھٹ ہووے طبیعت، بقول حکیم بکرات کے مزاج کی 9 حالتیں ہیں۔ جہاں طبیعت پر کم یا زیادہ ہو وہاں دیکھی جاتی ہیں۔ حرارت، برودت، رطوبت، رہوست، یہ ہیں 4 مفرد کیفیت۔ ان چاروں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے علیحدہ علیحدہ، ایک ایک کر کے۔ گرم، سرد، تر، خشک، یہ 2 وچ جسم 2 جان مرکب۔ کیفیت اقواماً، اگر جسم کے اندر یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ سرد خشک، گرم تر، خشک سرد، سرد گرم، یہ حالت مرکب کہلاتی ہے۔
اعتدال مزاج کیفیت نامے سب اخلاط جسم و سامے، جب یہ چاروں چیزیں مل کر برابر حالت بنائیں تو اس کی نامی حالت جس سے اندر یہ سب خلطیں برابر ہوں گی۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم نے ارکان کے متعلق بات کی، پھر مزاج کے متعلق، اب اخلاط کی طرف چلتے ہیں۔ قول ہے حکیم چغمینی کا، اخلاط ایک جسم ہے رتبے رواں ہونے والی اور غذاؤں اس کی طرف مستحیل ہوتی ہیں، اور کل تقسیم ہے طرف طبعی اور غیر طبعی کہ خلطاں جسم رتب پہچان، اول اثر غذادہ جان قسم کے اندر جب تری موجود ہو، یہ اس کی پہچان ہے۔ سب سے پہلے غذا کا اثر جسم میں نمودار ہوتا ہے۔ خلطاں چار کہن حکمراں، خلطاں چہر کہن حکمہ، صفرا بلغم خون سودا۔ حکیموں کے مطابق خلطاں اخلاط کی جمع ہے، اور اخلاط کا مطلب رواں دواں، چاروں مختلف چیزوں کا مکس ہو کر بننا، مثلا صفرا بلغم خون سودا، پانی بلغم آگ صفرا، ہوا خون خاک سودا۔ پانی بلغم جب مل جائے اور حرارت یعنی گرمی سے مل جائے تو صفرا بنتی ہے، جس کی جسم میں پتے کے اندر جمع ہوتی رہتی ہے۔ خون اور ہوا مل کر جب خلا پیدا کرتے ہیں تو اس خلا میں جو خلا ہوتا ہے وہ خاک بن جاتی ہے، یعنی کہ راکھ۔ اس سے خون جلتا ہے، اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے، خون کے اندر سرخی کی بجائے سیاہی آ جاتی ہے، جسے ہم سودا کہتے ہیں۔ سبب چار خلطاں دے بھائی، مادی فعلی سوری گائی، بقول حکیم، یہ چار سبب ہیں خلطاں دے، یعنی کہ سب سے پہلے مادی کیا ہوتا ہے؟ جو شخص غذا کو گرم اور سرد اکٹھی کھا لے، اس سے جو پیدا ہوگا وہ مادی کہلائے گا۔ فعلی کیا ہے؟ جگر کے اندر جو خون گرمی کے ذریعے پک جائے یعنی کہ گاڑھا ہو جائے تو اس کا سبب، اس کی وجہ فعلی کہلائے گا۔ سوری کیا ہے؟ جسم کے اندر مختلف چیزیں مل کر کمام بنا دیں، یعنی کہ سب چیزوں کو گاڑھا کر دیں تو وہ سوری کہلاتا ہے۔ غائی کیا ہے؟ اس کی وجہ غذا اور اعضاء چار ہیں، یہ بھرا جاتا ہے چار قسم اخلاط کی وجہ سے جو گاڑھا کرتی ہے۔ خون کو جھگ ہو یا میل کا پکا ہوا، کچا ہو یا کچی بلغم، جھگ صفرا، آپ کا خون میل سودا، چاروں خلطوں کے چار گار ہیں۔ نمبر 1 پھیپھڑا، نمبر 2 پتا، نمبر 3 تلی، نمبر 4 جگر۔ پھیپھڑے جو ہیں وہ بلغم کا گھر ہیں، صفرا جو ہے وہ پتے کے اندر جمع ہوتی رہتی ہے، سودا تلی کے اندر رہتی ہے، اور جگر خون کو سنبھالتا ہے۔ مزاج جو ہیں خلطوں کے چار، سرد خشک، جب ٹھنڈک اور خشکی اکٹھی ہو جائیں تو وہ سودا کہلاتی ہے۔ نمبر 2 گرم اور خشک، صفرا کا مزاج ہے۔ عقل مند کہتے ہیں خون گرم اور تر رہے تو بلغم کو سرد تر سمجھو۔ جسم کے اندر جب سردی اور تری ہو تو بلغم پیدا ہوگا۔ چار مزاجوں کی پہچان یہ ہے کہ خلطوں کے چار رنگ نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 زرد، نمبر 2 سرخ، نمبر 3 سیاہ، نمبر 4 سفید۔ اگر جسم سرخ نظر آئے تو وہ خون کہلاتا ہے، اگر جسم میں پیلا پن نظر آئے تو اس کو صفرا کہتے ہیں، اگر سفیدی نظر آئے تو بلغم کہلاتا ہے، اگر کالا پن نظر آئے تو سودا موجود ہوتی ہے۔ ذائقہ چار خلطاں دا ڈٹھا، پھکا کوڑا کھٹا میٹھا۔ پھکا ذائقہ میں بلغم دا، میٹھا سواد ہے خون سندا، کوڑا ذائقہ ہے صفرا دا، ترش مزہ سمجھو سودا دا۔ اخلاط کے چار ذائقے ہیں دیکھنے میں، نمبر 1 پھیکا، نمبر 2 کڑوا، نمبر 3 کھٹا، نمبر 4 میٹھا۔ پھیکا ذائقہ جو ہے وہ بلغم کی وجہ سے ہے، میٹھا ذائقہ صاف خون کا ہے،
کڑوا ذائقہ صفرا کا ہے، کھٹا ذائقہ سودا کا ہے۔ ناظرین، ہماری نثر کی تشریح کرنے کا مقصد عام لوگوں کی سمجھ تک بات کو پہنچانا تھا، تاکہ عام فہم انسان باتوں کو سمجھ سکے۔ اگر اس کو ان میں سے کوئی علامت نظر آئے تو وہ سمجھے اس کے جسم میں کیا ہو رہا ہے۔ سودا پیدا ہوئی، صفرا پیدا ہوئی، بلغم پیدا ہو رہی ہے، یا ہمارا خون ٹھیک ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو علاج کروانا مشکل نہیں۔ ناظرین، آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ غذا کہاں ہضم ہوتی ہے، ہضم ہونے کے بعد اس کا کیا بنتا ہے، غذا جگر تک کیسے پہنچتی ہے، پھر خون کیسے بنتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ سے پیوستہ ویڈیو کے اس سلسلے سے جڑے رہیں۔ آپ مزید علمی اور تحقیقی معلومات کے حصول کے لیے ہمارے چینل اے تبسم ٹی وی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ طب اور روحانیت کی اس دنیا سے کی تحقیقات سے جڑے رہیں۔ اگلے ویڈیو پروگرام تک اپنے میزبان محمد یاسین تبسم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔